अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हैदर यासीन साहब हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज टोबा टेक सिंह में प्रोफेसर हैं और इस वक्त BZU से PhD स्कॉलर हैं। ये मेरे बहुत ही देरीना दोस्त हैं। आज मेरे पास ये तशरीफ़ फरमा थे। इन्होंने मुझसे एक बहुत ही अहम सवाल किया, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये सवाल मा जवाब रिकॉर्ड करके इफ़ादा आम के लिए हम शेयर कर दें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। जी डॉक्टर साहब, आप जो फरमाना चाह रहे थे आप इरशाद फरमाएं। मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि माशरे के अंदर दो इंतहाएँ मौजूद हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि ये गुमराही है आम शख्स के लिए उसका तर्जुमा पढ़ना। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात की कैंपेन भी करते हैं, तबलीग करते हैं कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ने की तरफ लोगों को रग़बत दिलाई जाए, उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आप हमें ये बताइएगा कि आम शख्स के लिए इसमें कौन सा रास्ता है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप हमें आगाह कीजिएगा कि वो कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ पढ़े या ना पढ़े, या पढ़े तो किस तरह जो है उसका वो मुताला करे। जी जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल किया। और ये जो आपने फरमाया ना कि दो तरफ इंतहाएँ हैं, जी जी और वाकई ऐसा है। अच्छा, दोनों तरफ हैं भी बड़ी बड़ी शख्सियात। जी जी इस इंतहा की तरफ भी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और इस इंतहा की तरफ भी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, और दोनों वो अपना अपना मुख्तलिफ और मुतज़ाद नज़रिया रखे हुए हैं। एक कह रही है कुरान मजीद अगर आपने तर्जमे के साथ पढ़ा तो गुमराह हो जाएंगे, लिहाजा आपको तो कुरान मजीद सिर्फ तिलावत करना चाहिए, तर्जमे के साथ पढ़ना ही नहीं चाहिए, तर्जुमे के करीब नहीं जाना चाहिए। जाना ही नहीं चाहिए करीब, आपका काम ही नहीं है ये। वो कहते हैं सिर्फ तिलावत करें बस। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब इस सूरत में अगर हम अमल करें, देखें, तो हमें ये नज़र आता है कि इस सूरत में तो बहुत नुकसान होगा। कुरान मजीद मतरूक हो जाएगा, महजूर हो जाएगा। जैसा कि हम खुद कुरान में देखते हाँ, हैं कि वो हमें बुला रहा है कि वो हमें बुला रहा है। इससे तो हम यूँ समझ लें कि लोगों को दूर कर रहे हैं कि भाई आपने कुरान पढ़ना ही नहीं है, बस तिलावत करते जाएं। जो असल कुरान का मकसूद है वो फौत हो जाएगा। मकसूद बहुत हो जाएगा। हाँ, लिहाजा ये एक इंतहा है, इसका जो नतीजा निकल रहा है वो बहुत गलत निकल रहा है। और जो दूसरी बात आपने फरमाई है ना कि दूसरा नज़रिया है कि वो कहते हैं भाई हर बंदा कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े, चाहे वो आम हो, ख़ास हो, कोई हो, हर एक कुरान मजीद उठाए, तर्जमे वाला कुरान मजीद उठाए और रोज़ाना तर्जमा पढ़े। इस सूरत में भी एक ख़राबी मौजूद है। वो इस चीज़ की इजाज़त तो देते हैं, वो कहते तो हैं, इस बारे में तबलीग तो करते हैं, मगर इस बारे में वो सही लोगों को गाइड नहीं करते। इसमें जो ख़राबी आती है इस इंतहा में वो ये आती है कि कुछ आम पढ़ने वाले अवाम में जो लोग होते हैं वो ज़हीन भी होते हैं। वो जब तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ते हैं ना, तो वो फिर अपनी आरा कायम करते हैं, यानी फिर वो अपनी तरफ से खुद ही उसके हाँ, ऊपर कोई कुरान मजीद के इतलाक़ात, इस्तिदलालात, इंतिबाक़ात वो अपनी तरफ से करने लग जाते जब हैं। भी हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वो अपनी मसनूई चीज़ें जो हैं वो इस मुआशरे के ऊपर कुरान मजीद के साथ वो जनाब मुस्तदल करके वो कोशिश करते हैं कि हम लागू कर दें। और वो जो उनकी सोच होती है, एक मसनूई ज़हानत होती है, एक मसनूई चीज़ होती है, और वो तर्जमा, वो मफ़हूम, वो कलाम, वो गुफ्तगू, वो वाली तफसीर करने अव्वल से लेकर इस दौर तक ली नहीं गई होती जो वो समझ के समझा रहे होते हैं आगे। आपका ये कहना है कि वो उसको अपने माहौल के हवाले से वो देख रहे होते हैं कि अपने महदूद जी नॉलेज जी के हवाले बिल्कुल, एक चूँकि उनके पास इतना ज़्यादा इल्म होता नहीं है, तो इस वजह से वो यूँ कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ़ा जो इंतहाएँ हैं ये बुरे नताइज बरामद कर रही हैं। इसमें जो एक एतदाल का रास्ता है, जो एक दरमियानी राह है, जो एक कन्फ्यूजन को ख़त्म करने वाली चीज़ है, मैं ये समझता हूँ कि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है, जिसको अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में उसके मुकदमे में मा सनद नकल किया है। अगर कोई बंदा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के उस कौल को मद्देनज़र रखे तो मेरा ख़्याल है कि ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी और वो कौल एक कौल फ़ैसल होगा। यानी उनका जो कौल है वो इस मामले में हमारी पूरी रहनुमाई करेगा। बिल्कुल, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास क्या फ़रमाते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फ़रमाते हैं अत-तफ़सीरु अला अर्बाति औजुहिन, तफसीर की 4 किस्में हैं। यानी जो कुरान मजीद आप उसका मफ़हूम समझते हैं, उसका जो तर्जमा देखते हैं, उसको आप 4 हिस्सों में तक़सीम कर लें। 4 मुख्तलिफ उसमें हम उसको तक़सीम जी बिल्कुल, कुरान मजीद के आप 4 हिस्से बना लें। यानी जो बंदा भी अब कुरान मजीद पढ़ने लगे वो पहले से ये सोच ले कि कुरान मजीद के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा क्या है? वजहुन तारिफ़ुहुल अरबु बिकलामिहा,
پہلا حصہ وہ ہے کہ جس کو عرب اپنے کلام سے جانتے ہیں، یعنی اس کی لطافت سے، اس کی چاشنی سے، اس کے لطف سے، اس کی فصاحت و بلاغت سے، اس کے انداز بیان سے، اس کی بداعت سے، اس کی فصاحت سے، وہ صرف عرب ہی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اہل زبان ہیں وہ، چونکہ اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے ہیں، انداز بیان کو جانتے ہیں، کلام کی رفتار کو جانتے ہیں، تو وہ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں، باقی اس سے کوئی محظوظ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو شخص عربی سمجھ سکتا ہے، عربی کے قوانین پڑھتا ہے، تو وہ بھی ایک حد تک اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ کسی حد تک وہ محظوظ ہاں، ہو کسی سکتا حد تک ظاہر ہے، ایک اہل بیان، ایک اہل زبان ہے، ایک اہل لسان ہے، ایک صرف قوانین پڑھ کے وہ کوشش کر رہا ہے عربی دانی کی، تو ظاہر ہے دونوں میں فرق تو ہے۔ اور دوسرا، اچھا، دوسری صورت جو ہے، اب پہلا حصہ یہ ہو گیا کہ جس سے محظوظ صرف عرب حاصل، ہاں، اہل عرب جو ہے وہ محظوظ ہو سکتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے تفسیر لا یعذر احد، کوئی شخص بجہالت ہی، تفسیر لا یعذر احد بجہالت ہی، کہ جس سے جاہل رہنا کسی شخص کے لیے عذر ہی نہیں ہے، یعنی اس کو حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ہر عام خاص، عالم غیر عالم، ہر شخص، کوئی ایک مسلمان گھرانے میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، وہی چیزیں وہ قرآن میں پڑھتا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات ہیں، قیامت قائم ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو شخص مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پہلے سے ہی جان چکا ہوتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کو ڈائریکٹ وہ دیکھتا ہے اور یہ چیزیں وہ پڑھتا ہے، تو اس کو قرآن مجید کی جو ایک اثر افرینی ہے وہ ڈائریکٹ اسے ملتی ہے، اس کا جو لطف ہے وہ ڈائریکٹ ملتا ہے، تو اس کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ عام لوگوں کو محظوظ کرتا ہے، عوام کو محظوظ کرتا ہے۔ جب وہ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ والا حصہ ان کا حصہ ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خاص اور عام سارے برابر ہیں؟ سارے برابر ہیں۔ اچھا، پہلا حصہ صرف عرب کو محظوظ کر رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے اور الطاف عطا فرما رہا ہے، اور دوسرا حصہ عوام کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے وَتَفْسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعُلَمَاء، یعنی اس کا تعلق علماء سے، علماء کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ خاص لوگوں سے۔ ہاں جی، تیسرا حصہ جو قرآن مجید کا ہے اس کو صرف علماء سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں عموم ہے، ان میں علماء جانتے ہیں کہ تخصیص کی گنجائش موجود ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جو مجمل ہیں، اس کا بیان علماء کر سکتے ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں جو مطلق ہیں، لیکن علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر تقیید موجود ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جو منسوخ ہیں، علماء جانتے ہیں یہ منسوخ ہیں۔ بہت ساری ایسی آیات بھی موجود ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی ناسخ و جو ہے منسوخ۔ وہ کسی بھی آیت کو اس کے پس منظر میں قرآن و حدیث، قرآن مجید اور اس طرح احادیث مبارکہ، اس کی روشنی میں پوری طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، پورے طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لفظ کا یہاں پہ کیا معنی ہے؟ اچھا، جو عالم دین ہوتا ہے نا، وہ ان تینوں حصص سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو پہلا حصہ تھا، کیونکہ اسے عباس کے قول کے مطابق، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، کہ پہلا حصہ جس سے عرب محظوظ ہو رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، چونکہ ایک عالم دین وہ بیان و بدیع پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ فصاحت و بلاغت کو ایک حد تک جان چکا ہوتا ہے، تو وہ عرب کے اس حصے سے محظوظ ہو رہا ہوتا ہے جو عرب کو سمجھ آتا ہے۔ اچھا، عوام والا جو حصہ ہے وہ تو ظاہر ہے ایک عالم دین کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور عالم دین اس اپنے حصے کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے ساتھ خاص ہے، کہ مجمل آیات کو، مبین آیات کو، مقید آیات کو، مطلق آیات کو، متشابہ آیات کو، اسی طرح محکم آیات کو، یہ اس کا میدان ہے، اس کا میدان ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا حصہ جو ہے نا، وہ تفسیر لا یعلمہ الا اللہ تعالی، چوتھا حصہ، یہ چوتھا حصہ جو ہے نا، وہ ہے کہ جو متشابہات کا ہے، جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ مثلا آیات متشابہات ہیں، حروف مقطعات ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہت سارے لوگوں نے بے شک دعویٰ کیا ہے، لیکن اصل علم اس کا اللہ کے پاس ہے یا اس کے رسول کے پاس ہے، یہ ایک راز کی بات ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا ذکر تو موجود ہے نا، قیامت کب قائم ہوگی یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح جنت کا احوال کیا ہوں گے، اصل احوال، دوزخ کے اصل احوال کیا ہوں گے، حساب کتاب اور میدان محشر کا جو بپا ہوگا وہ کیسے ہوگا، اس کے احوال کیا ہوں گے، ان ساری کیفیات سے، ان سارے معاملات سے اللہ واقف ہے، کوئی واقف نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ان 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کے مطابق اگر وہ قرآن مجید سے محظوظ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ عرب کا یہاں حد بندی ہے کہ ہر شخص اپنی جو حد ہے اس کو کراس نہیں کرے، جی بالکل بالکل، اگر وہ اگلی حد تک جانا چاہتا تو وہ پہلے اس کا بنیادی علم سیکھے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خلاصہ کلام ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اس میدان میں چلا جائے جو علماء کا ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا،
وہ آیات سے اپنے من گھڑت استدلالات کرنے لگ جائے، وہ مطلق آیات کو مقید بنانے لگ جائے، وہ اپنی طرف سے انطباقات کرنے لگ جائے، وہ اپنی طرف سے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے معاشرے کے اوپر اپنی ذہن کے مطابق، سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق جو ہے اپلائی کرنے لگ جائے، وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کا جو حصہ ہے وہ اپنے حصے سے معذور ہو، اپنی حد تک اور کسی کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ عرب بھی فائدہ اٹھائیں، عوام بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اپنے حصے سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ ڈائریکٹ رب کریم کے وہ احکامات جو انہوں نے علماء کی زبانی سنے ہیں وہ ڈائریکٹ قرآن مجید سے پڑھیں، اور قرآن مجید کی تاثیر سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں، اور قرآن مجید کی ڈائریکٹ تاثیر ان کے اوپر اثر انداز ہو، اور اس کا ظاہر ہے یقینی طور پر ان کے اخلاق پر، ان کے کردار پر، ان کے افعال پر جو ہے وہ بہت اثر مرتب ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ اور علماء کرام کا جو حصہ ہے وہ تو ظاہر ہے عرب والے حصے سے بھی وہ مستفیض ہو رہے ہیں، اور عوام والے حصے سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں، اور علماء کا جو اپنا حصہ ہے اس سے بھی وہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے زیادہ علوم جی بالکل، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اچھا یہ دونوں انتہائیں ہیں، وہ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید تو بہت اس کے اندر گہرائی ہے، بہت علوم ہیں، اس کو جاننے سمجھنے کے لیے تو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، لہٰذا کسی کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ یعنی اگر وہ اس پہ اٹک گئے تو وہ تو محروم ہو گئے، بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اچھا جو کہتے ہیں کہ سب کو عام خاص ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، وہ پھر ان کی حد بندی نہیں کرتے، ان کو ان کا حصہ نہیں بتاتے کہ آپ نے پڑھنا ہے تو کیا نظریہ لے کے پڑھنا ہے۔ لہٰذا جب عوام پڑھیں گے، اچھا عوام جو پڑھتے ہیں نا ان میں بہت سارا ایسا حصہ بھی ہے، ان کا جو حصہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو وہ اجمالی طور پر پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کو علماء کی طرف اس کی تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا وہ پڑھتے ہیں نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، یہ ساری چیزیں تو وہ پڑھتے ہیں، وہ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اس کے احکام کے لیے انہیں پھر علماء کی طرف، اس کی تفصیل کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ ان دو انتہاؤں میں جو معتدل راستہ ہے عوام کے لیے، خواص کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر میرے سننے والے بھائی دوست کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کس حصے والے ہیں، پہلے حصے والے، دوسرے حصے والے، تیسرے حصے والے، یا چوتھا حصہ تو آپ کو ہو نہیں سکتا، ان تین حصوں میں سے کس حصے والے ہیں، اپنے حصے کو مد نظر رکھیں اور اس کے مطابق قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو دیکھیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کا ڈائریکٹ جو لطف ہے، جو کرم ہے، جو اس کا فیض ہے وہ حاصل کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس سے مسئلہ ہمارے سامنے واضح جزاک انداز اللہ، میں جزاک سامنے اللہ، آ گیا۔ اللہ جزاک تعالیٰ آپ اللہ، کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ۔